माशाअल्लाह। मेरे अजीज और दोस्तों, दुनिया कहती है अरे बीमारी से लड़ना बीमार से नहीं, मैं कहता है नाताना भी होश से ले, होश के नाखून ले। तू बीमारी से लड़ना चाहता है, तेरे अंदर ये ताकत है। 1 साल का जमाना हो गया, वैक्सीन तो आया मगर फलाप है, दवा तो आई मगर फलाप है। हाँ सैनिटाइजर लगा लिया जाए, हाँ मास्क को लगा लिया जाए। मैं कहता हूँ मास्क को लगाता है। अरे तू मुंह पे कब तक मास्क को लगाएगा? अरे लगा नहीं है, मास्क पे न लगा, अपने आंखों पे मास्क को लगा ले। ज़िना करना बंद कर दे, कान से ज़िना करना बंद कर दे, हाथ से ज़िना करना बंद कर दे, पैर से ज़िना करना बंद कर दे। अपने मोबाइलों से ज़िना को हटा दो, कुरान पाक की तिलावत लगा दो। वसीम अख्तर दावे के साथ कहता है दुनिया में रहोगे, मचलते रहोगे, कब्र में पहुंचोगे, भागते रहोगे, क़यामत के मैदान में जाओगे तो मेरे आका देख करके कहेंगे ए अहले महशर देख लो, अरे ये मेरा गुलाम है, मेरा। बहुत खूब, बहुत खूब, हाथ है माशाअल्लाह। क्या चला? अरे मास्क लगाना है तो सबसे पहले अपने बुराइयों पे मास्क लगाओ, बुराइयों पे। आज हाल ये है, मुझे माफ किया जाएगा, वसीम अख्तर हक बोलने का आदी है। बेशक आज खौफ पैदा हो गया, खौफ। आज मुझे माफ किया जाए, फार्मी मुर्गा खा खा करके आज का मुसलमान फार्मी मुर्गी बन गया। जी सही कह रहे हैं। आज ऐसा हाल हो गया। लेकिन मिठारा के सुन्नी के चुर मुसलमानों, ए नौजवानों, वसीम अख्तर आपको मुबारकबाद पेश करता है, दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता है। इसलिए कि जब वसीम अख्तर आता है तो लोग पहले चेहरा देखते हैं, ये दुबला पतला मौलवी है, बोलेगा क्या? जी बोलेगा क्या? लेकिन सुनो, वसीम अख्तर अपने दम से नहीं बल्कि बुजुर्गों के करम से बोला करता है। जरा मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह, और जरा बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नौजवानों, मेरे भाइयों, आज हाल ये है, हाँ आज हाल ये है, दूरी अख्तियार किया जाए, दूरी अख्तियार कर लिया जाए। आज इस पुरफितन दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने वबा को भी नाजिल फरमाया, वबा को नाजिल डाल दिया। लेकिन डालने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने 1 साल तक हमें छूट दिया। कितने साल तक? 1 साल। 1 साल तक। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि हमारी पेशानियां सजदों में जाएं, बेशक, और सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद करें। लेकिन बूढ़ों का हाल ये हुआ कि वो टेलीविजनों पे बैठ करके और खुराफात देखते रहे। कौम की बेटियों को मुंबई और हैदराबाद की आवारा किस्म की रंडियों और लड़कियों के मूवीज देखने से इनको फुर्सत न मिली। कौम के नौजवानों को यूट्यूब पे जाकर के गंदी गंदी वीडियोस देखने से फुर्सत न मिला। रात के 2-2, 3-3 बजे तक नौजवान अपने वक्त को, अपने बॉडी को और अपने एनर्जी को सर्फ करता रहा, बर्बाद कर दिया। मेरे अजीज और दोस्तों, लेकिन वसीम अख्तर पैगाम देना चाहता है, आप बड़े मुबारकबाद के लायक हो। कोई चाहता है किसी नचनिया को लेकर के आता है, कोई किसी एक्टर को देख करके खुश होता के आने पे जाता है। अरे लोगों, आज हाल तो ये है, अगर कोई नेता आ जाए, अगर कोई चौधरी आ जाए, अगर कोई एमएलए आ जाए, अगर कोई एमपी आ जाए, तो मत पूछिए लोगों का हाल क्या होगा। लोग कुर्सियों को खींच करके आगे बैठेंगे। मैं कहा बाबू आप कुर्सी लेकर के आगे क्यों बैठते हैं? तो कहने लगा मौलाना साहब, जब हम कुर्सी लेकर के आगे बैठेंगे तो जब देख लेंगे तो हमको शौचालय मिलेगा, हाँ, हमें शौचालय मिल जाएगा। ज्यादा खुश हो जाएंगे तो हमें आवास मिल जाएगा, और ज्यादा खुश हो जाएंगे तो थाने में ले जाकर के पहचान करा देंगे। हम दलाली करके 2-4-20 हजार रुपए आराम से कमा लेंगे। यानी एक नेता, एक चौधरी, एक एमपी, एक एमएलए पे बैठ करके फख्र महसूस किया करते हैं। लेकिन बैठने वालों, अरे ये जान लो, ये जिस्म, ये जान, तमाम चीजें मुस्तफा के लिए हैं। अरे दुनियादार के नाम पे खुश होना तुम्हें मुबारक हो, महफिले अहमद मुख्तार पे खुश होना हमें मुबारक हो। इसलिए कि हमारा अकीदा है, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
جائے گا. ڈرنے کا حال یہ ہو گیا کہ لوگ گھروں میں بیٹھنے پہ بھی ڈر محسوس کر رہے ہیں. کاش ہم اگر اتنا ہی خوف اگر رب سے رکھے ہوتے تو آج ہمیں اتنا ڈرنے کی ضرورت نہ پڑتی, اتنا ڈرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن میرے عزیز اور دوستوں, مجھے معلوم ہے کہ خبر یہ آ رہے ہیں کہ ختم کیا جائے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو وسیع مقصد بتانے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک قوم کی بیٹیاں سنو, بولے بولے یا رسول اللہ, بولے یا رسول اللہ, سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا, اب کوئی ڈر تو نہیں ہے بھائی, ہم سنگر کی کس کی مولوی ضرور ہیں, لیکن گھبرائیے گا مت. اگر کوئی بات ہوگی تو سب سے پہلے سیدھے کو آگے کر کے وسیع مختار پڑھے گا. کیا آپ میرے ساتھ رہیں گے؟ رہیں گے. کب تک ڈر کر کے رہو گے؟ دنیا کو بتانا ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں. مار کھا سکتے نہیں, سر کٹا سکتے ہیں, لیکن سر چکا سکتے ہیں. حال یہ ہے, کب تک ڈرتے رہو گے؟ لیکن ایک قوم کی بیٹیوں ذرا دیکھو, آخر وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے اندر خوف ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں. ذرا اپنے ہوش کے ناخن لو. آج حال یہ ہو رہا ہے, ہماری قوم کی بیٹیاں اس قدر بے حیائی کی طرف بڑھ رہی ہیں, اس قدر بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس کے بارے میں بتانا ہم بتاتے ہوئے بھی گھبرا رہے ہیں. کیسے بتاؤں اپنی قوم کی بیٹیوں کے درد کو؟ میرے عزیز اور دوستوں, میں بتاؤں 2014 سے لے کر, کب سے 2014 سے لے کر کے 2021 تک ایک نالج کے مطابق وسیع مقصد بتا کر کے جا رہا. نوجوان کو اپنے زندگی کو یوٹیوب اور گوگل پہ سرچ کرتے ہو, گندی چیزوں میں سرچ نہ کرو, بلکہ اب وقت ہے دنیا کو بتانے کا. اس لیے کہ آج ہم ہر طرف دلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں, آج ہر طرف ہم نشانے بنائے جا رہے ہیں. اے نوجوانوں, کب تک تم اس طریقے سے بے حیائیوں میں اپنی زندگی کو کاٹتے اور گزارتے رہو گے؟ ذرا دیکھو فلسطین کا حال کیا ہے, ذرا دیکھو برما کا حال کیا ہے. کہاں داخل تم گئے ہو, کس طریقے سے تم موبائل کو چلا رہے ہو, کیسے تم استعمال کر رہے ہو, کیوں نہیں دیکھ کر کے ان کے خلاف آوازوں کو اٹھاتے ہو؟ میرے عزیز اور دوستوں, میں بتا رہا تھا 2014 سے لے کر کے 2021 تک 7 سال کا زمانہ ہوا. کیسا سال کا زمانہ ہوا؟ 7 سال کے زمانے میں مجھے بتاتے ہوئے بھی ہمارے دل کانپ رہے ہیں اور ہمارے دل دھڑک رہے ہیں. اے لوگوں, ذرا سے سنا غور سے. آپ جہاں پہ جیسے ویسے میری بات کو سننا, بس میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. میری طبیعت خراب ہے, اس کے باوجود میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ حضرات کی محبت ہے جو میں چل کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا, پھر کبھی آپ لوگوں نے یاد کیا تو. لیکن اس وقت میں سنا کر کے میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا. 7 سال کے اس تھوڑے سے عرصے میں جانتے ہیں 35,000 کتنی 35,000 قوم کی بیٹیاں یعنی مسلمان کی بیٹیاں, مسلمان کی بیٹیاں 35,000 مسلمان کی بیٹیاں مرتد ہو گئی, معاذ اللہ, کافرہ ہو گئی, کافرہ غیروں کے ساتھ بھگ گئی. انہوں نے کہا دین کیا ہوتا ہے, مذہب کیا ہوتا ہے, ہم نے لب کیا ہے, پیار کیا ہے غیر کے لڑکے ساتھ, ہم اپنی زندگی انہی کے ساتھ گزاریں گے. اے لوگوں, ذرا غور کرو, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ 35,000 بیٹیاں مرتد ہو گئی, کافرہ ہو گئی. ذرا بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک تھانے کے اندر معاملہ یہ ہوا, ایک لڑکی ہے, ایک لڑکی, کیا بات ہے, معاملہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو, غور سے سنو. ارے یار بیٹھو نا, غور سے سنو. بڑی قیمتی بات ہوتی ہے, بڑی قیمتی بات میں اپنا کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں. کلیجہ میں نکال کے رکھ رہا ہوں. ذرا توجہ ہے, سنیں گے آپ لوگ؟ جی آپ کوئی شور شرابہ تو نہیں؟ کیا بولا تھا؟ 7 سال کے اندر 35,000 مسلمان کی بیٹیاں مرتد ہو گئی. جا کر کے نکاح کر دی. ایک بچی ہے, پولیس اسٹیشن میں پہنچی ہے, باپ ہے, اپنے سر سے پگڑی کو نکال کر کے اپنی بیٹی کے پیروں پہ رکھا اور کہا,
اے بیٹی تو کیا کر رہی ہے؟ اپنا مذہب اسلام ہے، تو اس کام کو کیوں کر رہی ہے؟ چھوڑ دے، اپنی چوٹیوں سے ٹھوکر مارتی ہے، باپ کی پکڑی کو بول پڑتی ہے تو کیسا باپ ہے، میں کیسی بیٹی ہوں؟ یہ بتا کیا تو گھر کے اندر لا کر کے جب تو نے ٹیلی ویژن تو لگوایا تھا، کیا تو وہیں پہ بیٹھ کر کے مسکرا دکھلایا تھا کہ ایک ہیروئن کو کس کر رہا ہے، غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا دوسری لڑکی سے لب کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا، تم تو وہاں پہ دیکھ کر کے مسکرا رہے تھے، میں یہ سمجھی تیرے نظر میں یہ بہتر کام ہے، میں نے بھی لب کر لیا ہے، میرا بھائی میرے سامنے غیر کی بیٹی سے بات کر رہا تھا، اس وقت تو نے نہ ڈانٹا، جب میں نے اس کام کو کر لیا ہے، اب تجھے تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ پتا کیا چلا بیٹیوں کو بگاڑنے کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ ماں باپ بیٹیوں کو ننگی ناک دکھلا رہے ہیں، آوارہ قسم کی لڑکیوں کے موویز کو لا کر کے دکھلا رہے ہیں۔ اے لوگوں، ارے اگر چاہتے ہو اب بھی ہم بچ جائے، ہمارا معاشرہ بچ جائے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کہنے والے نے کہا ہے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی۔ پہلے آپ لوگوں نے خبر کو سنا ہوگا، احمد آباد سے تعلق رکھنے والی ایک عائشہ نامی لڑکی جو اپنے ویڈیو کو وائرل کرتے ہوئے ندی میں کود کر کے جان دے دیتی ہے۔ ایسے حادثات کب تک ہوتے رہیں گے؟ آج پوری دنیا ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ گئی، کوئی بیماری آ جائے تو مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ لیکن وہ عائشہ نامی لڑکی ہے، احمد آباد کی دھرتی سے پیغام دیتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ٹارچر کرتا ہے، ساتھ مجھے ٹارچر کرتی ہے جہیز کے بنا پر، اس لیے میں خودکشی کرنے پہ مجبور ہوں۔ لیکن دنیا والے کہتے ہیں عائشہ خاتون پیغام دے کر کے گئی، لیکن میں کہتا ہوں اے عائشہ سن، تیری غلطی نہیں ہے، کاش تیرے ماں باپ نے بچپنے میں تجھ کو فاطمہ زہرا کی زندگی کا مطالعہ کرایا ہوتا، کاش تیرے ماں باپ نے تجھ کو کربلا میں رہنے والی شہر بانو کے واقعے کو بتایا ہوتا کہ ان کے سامنے ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے کہہ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے دین کے خاطر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے۔ اے لوگوں، اے عائشہ سن، اگر تیری ماں نے تجھ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بتائی ہوگی کہ زینب مکہ سے نکلی ہے، مدینہ جا رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، ظالموں نے مار مار کر کے حمل کو ضائع کر دیا ہے، سرکار کی بیٹی مکہ سے مدینہ جا رہی ہے۔ اے لوگوں، آج کہا جی جاتا ہے کئی مقام پر رک کر کے پانی اور چائے اور ناشتہ کرتا ہے، لیکن باہر میرے آقا کی بیٹی زینب مکہ سے نکل کر کے مدینہ جا رہی ہے، ظالموں نے حمل کو ضائع کر دیا ہے۔ ارے برس جاری، لیکن اسی حالت میں زینب جاتی ہے، مکہ سے مدینہ پہنچی ہے اور نبی سے کہتی ہے اے بابا جان، ظالموں نے میرے حمل کو ضائع کر دیا۔ اے لوگوں، ارے میرا نبی بددعا نہیں کرتا بلکہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے اے بیٹی صبر کر لے، تاکہ صبح قیامت تک جو میری گناہگار امت ہوگی، جب مصیبتوں میں گر جائے گی، اے بیٹی ارے تجھے یاد کر کے صبر کرنا سیکھ لے گی۔ اے بیٹا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عصمت اہل بیت، عصمت اہل بیت، شہید کربلا، شہید کربلا، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج اس لاک ڈاؤن میں کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پہ لوگ تو فیشن میں روزے نہیں رکھتے تھے،
मगर कुछ घर ऐसे भी रहे, कुछ मौलवी ऐसे भी रहे बेचारे, जिनके घरों में खाने मौजूद न थे, परिवार के लिए सोचते थे काश मेरे घर में कुछ हो तो इफ्तार कर लिया जाए, काश कुछ हो तो सेहरी कर लिया जाए। लेकिन ये कौम की बेटियां, एक कौम की बेटियों, जरा पैगाम ले लो। आखिरी बात को मैं रख करके अपनी तकलीफ को खत्म कर रहा हूँ, जरा तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना लो मेरे प्यारों, मेरी बहन बेटियों, गौर से सुनना। वसीम अख्तर पैगाम दे करके जाना चाहता है, कलेजा निकाल के रख रहा हूँ। वसीम अख्तर बड़े मोहब्बत से बोला करता है, दिल से बोला करता है, जरा दिल से सुन लीजिएगा। कौम की बेटियां इस लॉकडाउन में बोल पड़ी, मौलाना साहब अगर हम 3-4 हजार का फराक नहीं मिलेंगे तो हम ईद कैसे मनाएंगे? काश तुम उसी 3-4 हजार रुपए को उठा करके गुरबा मसाकिन का ख्याल करते हुए दे दी होती। ले लो। इस साल हमें नए कपड़े से ईद नहीं करना है, बल्कि हमें पुराने कपड़े पर ईद करके अपनी आखिरत को बनाना है। लेकिन ये कौम की बेटियां इस कदर खराब हुई कि इस लॉकडाउन में चोरी चुपके से जा करके कपड़ों को खरीदती थी। लेकिन काश इन्होंने फातिमा ज़हरा की जिंदगी का मुताला किया होता तो कसम खुदा की ये हरकत न करती। आओ कौम की बेटियों, वसीम अख्तर एक पैगाम दे दे। आकाए कायनात अलैहिस्सलातु तस्लीम है, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ ले जाते हैं। आज जरूरत है इन असलाफ के वाक़यात को रखने की, इसलिए कि आज का हमारा नौजवान पबजी में मस्त है, 10-12 साल का लड़का है फ्री फायर में मस्त है, आज 18 से 20 साल का नौजवान है वो अश्लील हरकतों को और पोर्न वीडियोस में मस्त है। आज का हमारा बूढ़ा है जो लेकर के पॉलिटिक्स में मस्त है, आज की हमारी बेटियां है जो धारावाहिक में मस्त है। अब बताओ ये कौम लूटेगी नहीं, तबाह नहीं होगी तो और क्या होगी? लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, कहाँ जाते हैं? अपनी बेटी के घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बेटी के घर। बोले पहुंचना ही था, आकाए कायनात पहुंचे, दस्तक देते, अंदर से आवाज आई, कौन? अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। बाबा जाना, बाबा जाना, वेलकम वेलकम, इस्तकबाल है, अहला व सहलन मरहबा। आकाए कायनात गए और जाकर के यूं ही बैठे, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, पानी पेश करती है। पानी, तवज्जो कीजिएगा, मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? जी, मेरी बात समझ रहे हैं? जरा सा सुनना मेरे नौजवानों, मेरे लालू सुन, बड़ा कीमती गुफ्तगू है। आकाए कायनात पहुंचे, हजरत फातिमा ज़हरा पानी पेश करती हैं। पानी पेश करना ही था, आकाए कायनात नोश फरमाते हैं, पीते हैं। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसल्ले को बिछाती हैं और मुसल्ले को बिछाने के बाद अल्लाह अकबर कह के नीयत को बांध देती हैं। उनको बोलने तक जितने लोग हैं बस वो तवज्जो किए रहे, आप छोड़ दें, जो जिस हाल पे है छोड़ दें, इसलिए कि वो नहीं बोल रहे हैं, शैतान बुलवा रहा है। हाँ, शैतान दाखिल हो गया है, इसलिए कि जहाँ पे अच्छा काम होगा वहाँ पे शैतान दाखिल हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो आप लोग बस मुझको तवज्जो से सुना, जिनके मुकद्दर में होगा वही सुन पाएंगे, बाकी तमाम लोग नहीं सुन पाएंगे। इतना बड़ा गांव होना तो ये चाहिए कि ये पूरा भर जाए, लेकिन सब लोग नहीं आए। क्यों? कि रब जिसे तौफीक देता है वही जिक्र मुस्तफा में बैठा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, आकाए कायनात पहुंचे, फातिमा ज़हरा पानी पेश करती है। पानी पेश की, मुसल्ले को बिछाती हैं, अल्लाह अकबर कह के नियत को बांध देती हैं। एक कौम की बेटियों, जरा गौर से सुनना, जो ही फातिमा ज़हरा अल्लाह अकबर कह के नियत को बांधी हैं, ये लोगों कमजोरी और नकाहत ने फातिमा ज़हरा को इस कदर घेर लिया कि अल्लाह अकबर कह के अभी नियत हाथ को बांधी ही थी कि गश खा करके जमीन पे गिर जाती हैं। इन लोगों, हमारे घर की बेटियां अगर थोड़ा सा खांस रहे तो बाप का कलेजा निकल जाता है कि मेरी बेटी को हुआ क्या, मेरी बेटी खांस रही है। लेकिन ये लोगों, वो कायनात का नबी, वो सारे जहान का नबी, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, उसकी बेटी अल्लाह अकबर करके नियत को बांधी, लेकिन कमजोरी और नकाहत की वजह से जमीन पे गिर गई। फिर अपने आप को संभाली है और संभालने के बाद खड़ी हुई है, अल्लाह अकबर कह के फिर नियत को बांधी है, लेकिन फिर से अपने बदन को संभाल न पाती है, फिर जमीन पे गिर जाती है। आकाए कायनात देख रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे हैं, मेरी बेटी है
نیت تو بات تو رہی ہے لیکن زمین پہ گر جا رہی ہے. آقائے کائنات مشاہدہ فرما رہے ہیں اے لوگوں وہ نبی ہے جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے مالک کونین ہیں وہ باز کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو محمود چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اس نبی کی بیٹی دو مرتبہ زمین پہ گری ہے. آقائے کائنات مشاہدہ فرما رہے ہیں. پھر فاطمہ الزہرا ہے پھر تیسری دفعہ کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہو کر کے نیت باندھی اللہ اکبر. لیکن کمزوری کا حال یہ ہے زمین پہ پھر گر جاتی ہے. لوگوں چونکہ میرے آقا دیکھیں کہ میری بیٹی تیسری بار گر گئی. آقائے کائنات آگے بڑھے اپنی بیٹی کو سنبھالتے ہوئے میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے لال ہو جاتا ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. بول پڑتے ہیں بیٹی فاطمہ کس وجہ سے تو زمین پہ گر جا رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مصلے پر نیت باندھ کے کھڑی ہو رہی ہے لیکن اے بیٹی فاطمہ آخر کس وجہ سے تو زمین پہ گر جا رہی ہے. ایک قوم کی بیٹیوں ارے جا کر کے 5,000 روپے کا لنچا پرا خریدنے والی بیٹیوں سنو ارے تمہارا 10,000 روپے کا جب تک لباس نہ ہو تمہارے عید نہ ہو رہے تھے ایک وقت کی تم نماز نہ پڑھتی تھی. لیکن ایک قوم کی بیٹیوں ذرا دیکھو آقائے کائنات پڑھتے ہیں اے بیٹی فاطمہ ارے ذرا یہ بتا تو زمین پہ کیوں گر رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ فاطمہ الزہرا ہے اپنے آپ کو سنبھال کے بول پڑتی ہے اے بابا جان آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ کیا کرے. 3 دن کا زمانہ ہو گیا ہے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ چھوارا کھا کر کے پانی پی کر کے سحری کر لیا کرتی ہے. چھوارا کھا کر کے پانی پی کر کے افطار کر لیا کرتی ہے. اے بابا جان 3 دن کا زمانہ ہو گیا ہے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ نے کھانا نہ کھایا ہے. کھانا نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ زمین پہ گر جا رہی ہے. اے لوگوں اتنا سننا تھا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے آقا جلال میں آتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ ارے ذرا مسلے کو ہٹاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر دیا ہے. آقائے کائنات بول پڑتے ہیں اے بیٹی فاطمہ یہ لے لے تیرا بابا محتاج نہیں ہے بلکہ تیرا بابا پوری دنیا کو مختار بنانے والا ہے. اے بیٹی لے لے یہ مال تیرے لیے یہ سونا تیرے لیے یہ چاندی تیرے لیے ہیرے جواہرات تیرے لیے. لیکن اے بیٹی فاطمہ اتنا یاد رکھنا یہ مال تو تیرے لیے ہے لیکن سن لے قرآن کہتا ہے اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اگر ذرہ برابر بدی کرو گے اس کا بھی حساب دینا ہوگا. اے بیٹی لے لے مال کو صرف کر لے لیکن کل قیامت کے میدان میں حساب دینا ہوگا. اے قوم کی بیٹیوں ارے مصیبت کر کے پیغام کو سننا. فاطمہ بول پڑتی ہے اے بابا جان 3 دن نہیں 3 ماہ تک فاطمہ فاقہ تو کر سکتی ہے کل قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے حساب نہیں دے سکتی ہے. تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلا دیتے ہیں کتنے پیارے ہیں محمد کے گھر. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. خاتون جنت خاتون جنت حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ایک قوم کی بیٹیوں دھارواہک پر دیکھ کر کے تم لنچار فراق شوٹ کرتی ہو. شرم آنی چاہیے شرم. تمہارے قوم کا پیشوا امام زہر کھانے پہ مجبور ہو. اس لاک ڈاؤن میں کئی علماء کرام یہ تو کرنا غلط ہے حرام ہے لیکن علماء کرام سوسائڈ اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گئے. شرم نہیں آتی. 35,000 کا ایپل چلاتے ہو 60,000 کا ایپل چلاتے ہو 2.5 لاکھ کا تم R1 5 چلاتے ہو KTM چلاتے ہو. تمہاری غیرت کہاں مر گئی. تم KTM سے گھومو تمہارا امام خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے. ذرا بتاؤ ارے یہ وہ علماء ہے جن کے بارے میں آقائے کائنات نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ علماء نبیوں کے وارث ہے. ذرا بتاؤ کیا مرنا نہیں ہے
اگر علماء نے کہہ دیا اے میرے آقا ہم تو آپ کے نائب ہیں، یہ آپ کی امت ہے جو ہمیں رسوا کر کے مار ڈالی، ذرا بتاؤ مصطفیٰ کے سامنے کیا چہرہ دکھاؤ گے، مصطفیٰ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے اپنی عادت سنبھالو، اگر امام خوش ہے تو ہم خوش ہیں۔ سب سے پہلے امام کی قدر کر لو، قسم خدا کی یہ دنیا اوقات پہ آ جائے گی اور تمہارے قدموں کو چومنے میں اس لیے وسیم اختر یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو وسیم اختر بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج رات میرے ساتھ مل کر کے پڑھے لا الہ لا الہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات آپ یاد رکھیں، آپ ایک ماسک نہیں 5 ماسک لگائیں، ایک ماسک نہیں 5 ماسک لگائیں، اور صرف ہاتھی آپ سے نکال کر رہے ہیں، پورا جسم آپ اسی میں ڈوب کر کے کر رہے ہیں، لیکن آپ چاہتے نہیں جب تک آپ توبہ نہ کر لیں اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب سے معافی نہ مانگیں۔ آج یہ دنیا کفر بک رہی ہے، ہمیں بیماری سے نہیں بیمار سے لڑنا ہے، ہمیں بیمار سے نہیں بیماری سے لڑنی ہے۔ ارے تمہاری اوقات ہے تم بیماری سے لڑ لو گے، بیماری سے لڑ سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے لڑ سکتے ہو۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے سنو، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے بھی شہر میں وبا پھیل گئی، اور وبا کیا؟ وبا ایسے کہ آندھی آتی تھی، سرخ آندھی، اور اسی میں بخار ہوتا تھا، بخار کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طبیعت بگڑتی تھی، موت ہو جاتی تھی۔ آج 15 سے 20 روز پہلے ہوا یہ بخار کے بعد کھانسی، سانس پھولنا شروع، لوگوں کی موت ہونے لگی۔ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا۔ اب ذرا بتاؤ، آکسیجن کی کمی پڑ گئی پورے ملک میں، ہر طرف ہاہاکار مچ گیا۔ جانتے ہیں کچھ اور نہیں، کچھ اور نہ کرو، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں، لا اکرمی فرماتے ہیں، کچھ اور نہیں کیا گیا، بلکہ جتنی مزامیر تھے، صاف بات تھے، جو گانے اور تھیٹر تھے، سب کو بند کر دیا گیا۔ جو زانی اور زانیہ تھے، یعنی زنا کرنے والے تھے، ان کو شہر بدل کر دیا گیا۔ آج تو حال یہ ہے، آج کا نوجوان زنا بھی کر کے آتا ہے تو اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے، وہاں میں تو فلاں جگہ سے مل کے آ رہا ہوں، میں فلاں جگہ سے یہ پارٹی کر کے آ رہا ہوں، فلاں جگہ سے میں لے کر کے گیا تھا گھمانے کے لیے، میں یہ کر کے آ رہا ہوں۔ یہ ایسے معاملات ہو گئے، کچھ اور نہ کرو، بلکہ اپنے موبائلوں سے غلط ویڈیوز کو ختم کرو، توبہ استغفار کرو، اور کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاست میں لگ جاؤ، ایک دوسروں کو بھلائی کی ترغیب دو۔ قسم خدا کی اگر یہ زیادہ نہیں 1 ہفتے تک کر لیا گیا، وسیم اختر دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ کورونا کی ایسی کی تیسی ہوگی، یہ کورونا غائب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ استغفار کرو اور غیروں پہ نظر اٹھانا بند کرو۔ اس لیے کہ آج کثرت کے ساتھ ہم زنا کر رہے ہیں، صرف ایک زنا مخصوص سے ہی نہیں، ہم ہاتھوں سے بھی زنا کر رہے ہیں، اپنے آنکھ سے بھی زنا کر رہے ہیں، منہ سے بھی زنا کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا گناہوں سے توبہ کرو، پاک ہو لو، اپنے والدین سے محبت کرو، اور محبت کرتے ہوئے اپنے اماموں کی قدر کرو، اماموں کی قدر کرتے ہوئے نمازوں کی پابندی کر لو، بزرگوں کی بارگاہ سے قریب ہو جاؤ، انشاءاللہ تعالی تم کورونا سے بچ جاؤ گے۔ سینیٹائزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے سینیٹائزر وہ کریں جو بچایا کرتے ہیں، بچایا، ارے ہم بچانے والے نہیں ہیں، بلکہ دنیا والوں کو پیغام دو، ہم 5 وقت وضو کیا کرتے ہیں، وضو کر لو۔ اس لیے کہ سب سے پہلے جو ریسرچ آیا تھا، یوٹیوب پہ ہماری تقریر موجود ہے، جو میں آج سے 1 سال پہلے بول چکا تھا کہ امریکہ کے اندر ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی اور علاج نہیں ہے۔ لوگ جو مسلمانوں کے پاس جو وضو ہے، یہ سب سے بڑا اینٹی وائرس ہے اس وبا سے بچنے کے لیے، اس وائرس سے بچنے کے لیے۔ اس لیے میں کہوں گا وضو کرو، 24 گھنٹے باوضو رہو، انشاءاللہ تعالی یہ کورونا وائرس آپ سے ارد گرد بھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ ہاں احتیاط ضروری ہے، احتیاط ان تمام کاموں کو کریں انشاءاللہ تعالی، اور میں کوشش یہ کروں گا آپ گناہوں سے پہلے توبہ کریں، گناہوں سے آپ توبہ کریں گے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو وسیم اختر بیان کرے گا جشن عید میلاد النبی، زندہ وسیم اختر پائندہ، بقیہ آئندہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔